डॉक्टर डेविड जर्माया, डोना और हमारी पूरी टीम की ये दुआ है कि इस साल क्रिसमस के मौके पर आप खुदावंद यीशु मसीह का ऐसा तजुर्बा करें जैसा आपने पहले कभी ना किया हो। हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको क्रिसमस और नए साल की खुशियां मुबारक हों। मुझे अक्सर बेशुमार ईमेल्स, खतूत और फोन कॉल्स मौसूल होती हैं जिनमें लोग इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि क्रिसमस पर हमें शॉपिंग मॉल्स को भरना नहीं चाहिए। ये दिलों को तैयार करने का मामला है, ना कि मादियत पसंद बनने का। मैं इस मौजू पर किसी किस्म की कोई बहस करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मैंने मुनासिब समझा कि इस बात का जवाब मुनासिब तौर से दिया जाए। मसीही जिंदगी मजबूती के साथ खुदा के साथ मुंसलिक होकर जिंदगी गुजारना है। क्रिसमस के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तहाइफ पेश करते हैं। ये एक मुआशी तबादला है। खुदा हमें खुशियों भरी छुट्टियां अता करता है। वो हमें तौफीक बख्शता है कि हम कीमत अदा करके किसी के लिए तोहफा खरीदें। ये एक छोटा सा अक्स है जो खुदा हमारे लिए करता आ रहा है और करता रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा खुदा का तोहफा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर आकर हमें सखावत करना सिखाई, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जीना सिखाया और खुदा की मर्जी को पूरा करना भी। अपनी पूरी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ादी और खुदा की अता करने वाली फितरत के मुतालिक मुनादी की और हमें भी सिखाया कि हम ऐसा ही बने, हम भी दूसरों को देने वाले बन जाएं। अपने हर मौजज़े में, हर तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के भले होने का ऐलान किया। वो अता करने वाला है, इस बात को जाहिर किया। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार तमसीलें बयान की। मिसाल के तौर पर बीज बोने वाले की तमसील, जिसमें किसान इस तरह से बीज फेंकता है कि बहुत सारे जड़ भी नहीं पकड़ते। फिर एक बादशाह की तमसील जिसने बहुत ज्यादा रकम का कर्ज माफ कर दिया। फिर एक पाकिस्तान की तमसील जिसने अपने मजदूरों को उनकी मजदूरी से बढ़कर दिया। और फिर मुशर्रफ बेटे की तमसील में उसका बाप उसे अपनी आधी जायदाद दे देता है जिसे वो उड़ाता है अयाशी में, और फिर जब वापस आता है तो उसका बाप उसे खुशी के साथ कबूल करता है और उसकी वापसी पर एक शानदार ज़ियाफत का एहतमाम भी करता है। फिर एक मालिक की तमसील जो अपनी जायदाद अपने गुलामों में तकसीम करके दूर दराज मुल्क को चला जाता है। फिर एक ज़ियाफत करने वाले की तमसील जो लोगों को बुलाता है। इन तमाम तमसीलों में जितने भी अता करने और देने वाले हैं, दरअसल वो खुदा को बयान करते हैं। फिर खुदावंद यीशु के मौजज़ात भी इसी बात को बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शादी की ज़ियाफत में खुदावंद ने सैकड़ों लीटर मैदा तैयार की, और फिर खुदावंद ने 5,000 मर्दों को सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों से सेर किया और 12 टोकरियां बच भी गईं। वो तैराकी करने के बजाय पानी पर क्यों चला? कश्ती को संभालने के बजाय उसने तूफान को क्यों थमा दिया? जब उसने मुर्दों को हुक्म दिया तो वो मुर्दे उसी वक्त जी उठे, उनमें जान आ गई और वो फिर जीने लगे। उसकी बदौलत उसके शागिर्दों ने 153 मछलियां पकड़ी, और ये इतनी बड़ी थीं कि कश्ती इनके वजन से डूबने लगी। क्रिसमस की रूह यह है कि हम एक दूसरे के साथ तहाइफ का तबादला करें। खुदा हमेशा तहाइफ देता है। खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर आना, हमारे लिए सलीब पर मसलूब होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये तमाम इंसानों के लिए खुदा का अजीम तरीन तोहफा है। क्रिसमस की रूह तहाइफ देना है। और कलाम खुदा में खुदा का बंदा पौलुस रसूल जब इसी बात को समझ लेता है तो वो चिल्ला उठता है। वो बयान करता है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। खुदा की बख्शिश और उसके तहाइफ बयान से बाहर हैं। खुदा अता करने वाला है, और कलाम खुदा में सबसे खूबसूरत आयत यही है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब जबकि हम क्रिसमस के जश्न में शरीक हैं, तो हम ऐसे 3 अफराद को भी देखेंगे जिन्होंने खुदावंद को तहाइफ पेश किए, और ये तीनों अफराद जो तहाइफ पेश कर रहे हैं वो हमारे लिए भी रहनुमाई रखते हैं कि हम किस तरह से खुदा को तहाइफ पेश करें और कौन से तहाइफ हम खुदा को दे सकते हैं। मैं मत्ती की इंजील और उसके दूसरे बाब में से इस सारे बयान को पढ़ना चाहूंगा।
جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ صحراؤں اور بیابانوں سے ہوتا ہوا اونٹوں پر یہ قافلہ خداوند یسوع مسیح کی تلاش میں پہنچتا ہے۔ انہوں نے آسمان پر ایک نشان دیکھا، ایک ستارہ، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ ستارہ عام نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی خاص ستارہ ہے۔ یہ تین عقل مند آدمی جنہیں ہم مجوسی بھی کہتے ہیں، یہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور بادشاہ سے اور یروشلم کے لوگوں سے ایک عجیب سوال کرتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کلام خدا ان تینوں مجوسیوں کے متعلق بڑی تفصیل سے تو ہمیں بیان نہیں کر رہا، لیکن ان کے متعلق ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ انہوں نے نجات دہندہ کو دیکھنے کی خواہش رکھی۔ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش چرنی میں ہوئی، ایک استبل میں، لیکن یہاں پر متی بیان کر رہا ہے ان مجوسیوں سے متعلق کہ اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا۔ یہاں پر گھر کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ ان تین مجوسیوں کے علاوہ اور بھی کئی لوگ آئے ہوں، لیکن بائبل مقدس میں ان کے متعلق ہمیں ذکر ملتا ہے۔ بعض ان کے نام بھی بیان کرتے ہیں جو کہ بائبل مقدس میں درج نہیں۔ پھر یہ نام کہاں سے آئے؟ 7ویں صدی میں کرسمس سے متعلق ایک اوپرا میں ڈرامہ پیش کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر انہوں نے ان مجوسیوں کا نام دیے، اور وہیں سے ان مجوسیوں کا یہ سلسلہ چل پڑا۔ انہوں نے سوچا اور یہ نام مجوسیوں کو دے دیے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کا کرسمس بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے موقع پر ان کے آس پاس عقل مند اور امیر لوگ نہیں تھے۔ اپنے آپ کو عقل مند مت سمجھیے۔ آپ کو فلم دی نیٹیوٹی سٹوری یاد ہوگی۔ جب چند سال پہلے اس فلم کو ترتیب دیا گیا تو اس کے پروڈیوسر نے مجھے اس کا ایک اسکرپٹ بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس اسکرپٹ کو پڑھوں اور دیکھوں کہ کیا اس میں کوئی ایسی بات تو موجود نہیں ہے جو کہ بائبل مقدس کے مطابق نہ ہو۔ یہ میرے لیے پہلی مرتبہ تھا کہ میں کسی فلم کے اسکرپٹ کو پڑھوں، لہٰذا میں نے اسے پڑھا اور ان کو ایک نوٹ بھیجا، اور اس میں انہیں بیان کیا کہ اس میں زیادہ تر باتیں ٹھیک ہیں سوائے ایک کے، اور وہ یہ ہے کہ چرنی میں آپ نے عقل مند آدمیوں کو یعنی کہ مجوسیوں کو دکھایا ہے، یہ وہاں نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہم جب کرسمس کی سٹوری کو دیکھتے ہیں تو مجوسیوں کو چرنی میں دکھایا جاتا ہے، حالانکہ کلام خدا کے مطابق وہ چرنی میں نہیں آئے تھے۔ متی باب نمبر 2 آیت نمبر 9 میں بیان ہے، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ نومولود نہیں رہا تھا بلکہ قدرے بڑا ہو چکا تھا۔ یہاں پر ہمیں
3 ہی مجوسیوں کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ بہت سارے لوگ ان مجوسیوں کو 3 اس لیے بھی تصور کرتے ہیں کیونکہ 3 قسم کے تحائف خداوند یسوع مسیح کو پیش کیے گئے، اور اسی لیے یہ بات سوچی اور سمجھی جاتی ہے کہ 3 ہی مجوسی آئے ہوں گے، ہر ایک نے ایک ایک تحفہ پیش کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ بادشاہ دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے ہوئے یہاں پر آئے تھے، اور اسی مقصد کے لیے یہ یہاں پر تھے جس کے لیے گڈریے بھی خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے اور اسے سجدہ کر کے لوٹے۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان مجوسیوں نے یسوع مسیح کو کون سے تحائف پیش کیے۔ یہ تحائف بہت خاص ہیں، ان میں سے ہر ایک تحفے کا ایک خاص مقصد اور ایک خاص مفہوم ہے۔ جب ہم ان تحائف کے مقاصد کو اور ان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو تبھی ہم اس بنیادی بات کو بھی سیکھ پاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلا تحفہ سونا پیش کیا گیا، بادشاہ کے لیے سونے کا تحفہ۔ سونا جب وہاں پر پیش کیا گیا ہوگا تو سبھی حیران ہوئے ہوں گے۔ سونا آج بھی اور اس زمانے میں بھی دولت کو ماپنے کا ایک آلہ، ایک قیمتی دات تصور کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی یہ ایسا ہی تھا۔ سونا اس زمانے میں ایسا تحفہ تھا جو کہ بادشاہوں کی نظر کیا جاتا تھا، اور یہ مجوسی سونا خداوند کے حضور میں پیش کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آسمان سے اترا ہوا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، جس کو انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ 3 مجوسی جو کہ انتہائی مشکل سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، ان میں سے ایک سونا پیش کرتا ہے، اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ دوسرا تحفہ جو پیش کیا گیا وہ لبان کا تحفہ تھا۔ اس دوسرے مجوسی نے جب اپنا ڈبہ کھولا ہوگا تو اس میں لبان ہوگا، اور جیسے ہی اس نے اس کا ڈھکن کھولا ہوگا تو یہ کمرہ خوشبو سے بھر گیا ہوگا۔ یہ لبان دراصل پاک تیل کی نشانی کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یروشلم کے آس پاس جب لوگ ہیکل میں سے آتے تھے تو ان کے بدنوں پر یہ پاک تیل لگا ہوتا تھا، اور ان سے یہ خاص لبان کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یوسف اور مریم نے ہیکل کی اس خوشبو کو اس لمحے اپنے اس گھر میں محسوس کیا جب اس مجوسی نے اس لبان سے بھرے ہوئے برتن کا منہ کھولا تو یہ خوشبو آئی۔ خدا قادر مطلق، دنیا کا خدا، خالق اور مالک اس وقت وہاں پر اس گھر میں موجود تھا، اور وہ ہر ایک پرستش اور ستائش کے لائق خدا ہے۔ اور یہ لبان اس گھر میں جب پہنچا تو اسی بات کی نشانی پیش کرتا ہے۔ ہیکل میں کاہن خدا کے حضور میں لبان کو چڑھایا کرتے تھے، اور ایک کاہن کے لیے یہ لبان کا تحفہ تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا مجوسی اپنے تحفے کو کھولتا ہے اور اس میں سے لبان کی خوشبو آتی ہے، خوبصورت لبان کی خوشبو۔ پھر تیسرا مجوسی آتا ہے اور اپنے ڈبے کو کھولتا ہے، اور وہ خداوند کے لیے مر کا تحفہ لاتا ہے۔ میرے ساتھ اس لفظ کو دہرائیے، مر۔ جی ہاں، مر۔ اس کو بیان کرنا قدر مشکل ہے، لیکن یہ دراصل دکھ کی علامت ہے ہمارے نجات دہندہ کے لیے۔ ایک نجات دہندہ کے لیے مر کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ مر کا لفظ عبرانی زبان کے ایک لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب تکلیف کا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں مر کا استعمال ایک لاش کو دفنانے کے لیے کیا جاتا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس زمانے میں کسی لاش کو دفنانے سے پہلے اسے کپڑوں کے مختلف تہوں میں لپیٹا جاتا اور اس پر خوشبودار مسالے لگائے جاتے اور پھر اس کو دفنایا جاتا۔ ان میں مر بھی شامل ہوتی تھی، اور مر کا استعمال کر کے لاش کو دفنایا جاتا۔ 7 کلیسیاں ہیں جن کا ہمیں بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ملتا ہے، ان میں سے ایک کلیسیا سمرنا کی کلیسیا بھی ہے۔ مر کا نام سمرنا کی کلیسیا ہی سے نکلا ہے کیونکہ وہاں پر مر بنائی جاتی تھی، اور اسی لیے اسے سمرنا کی کلیسیا کہا جاتا ہے۔
اور مر کا جو مطلب ہے وہ سمرنا کی کلیسیا میں ہم دیکھتے بھی ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں جب آپ سمرنا کی کلیسیا کے متعلق پڑھتے ہیں تو یہ وہ کلیسیا تھی جسے سب سے زیادہ اذیتیں دی گئیں۔ ہم اس بات کی حقیقت کو بخوبی جان سکتے ہیں کہ اس کلیسیا میں انتہائی دکھ اور تکالیف کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا۔ مر دراصل کسی کو دکھ یا تکلیف دینے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ آپ کیسا محسوس کریں گے اگر کوئی تحفے میں آپ کو توپ کا گولا دے؟ مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی نہیں کرے گا، لیکن ان مجوسیوں میں سے ایک نے ایسا کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مر اس زمانے میں ایک بیش قیمتی چیز تھی اور یہ پیسوں سے خریدی جاتی تھی، لیکن اس کو کسی کو تحفے کے طور پر پیش کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو تحفے کے طور پر اس کو پیش کر رہا ہے جانتا ہے کہ اس کے ساتھ جس کو یہ پیش کی جا رہی ہے آگے چل کر کیا کچھ واقع ہونے والا ہے، وہ حقیقت کو جانتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح آسمان سے زمین پر انسانی روپ میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ انسانوں کے گناہوں کے لیے قربان ہونا تھا۔ اور وہ مجوسی اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ خداوند کا اس زمین پر آنے کا کیا مقصد ہے، اور اسی لیے جب وہ خداوند کے سامنے اپنا تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ مر کو پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے جو اس زمین پر ہماری نجات کے لیے آ چکا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ منسلک ہو سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت رونما ہونے والے یہ تمام نشانات دراصل ہمیں خداوند کی اس مقصد اور مشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو وہ اپنی آنے والی زندگی میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تکمیل کو پہنچانے والا تھا۔ اور اسی کے متعلق یسایہ باب 60 اور اس کی آیت نمبر 6 میں بھی بیان ہے۔ یسایہ نبی یوں بیان کرتے ہیں، اونٹوں کی کتاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ کیا یہ سب واضح نہیں ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پیشنگوئی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے متعلق کی گئی ہے۔ غور کریں، اس میں مر کا ذکر نہیں ہے، صرف سونا اور لبان ہے، کیونکہ خداوند کی دوسری آمد اس وقت دوبارہ موت نہیں ہوگی۔ وہ ایک ہی مرتبہ صلیب پر قربان ہو چکا ہے اور ہمارے لیے اس نے مکمل طور پر فدیہ دے دیا ہے۔ اس کی دوسری آمد پورے جلال میں ہوگی۔ غور کیجئے کہ بائبل مقدس کا ہر ایک لفظ کتنی احتیاط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے؟ مر صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے وقت اسے پیش کیا جانے والا تحفہ تھا، اور یہ اس کی صلیبی موت کی طرف اشارہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو 3 تحائف پیش کیے گئے، سونا جو اس کے بادشاہ ہونے کے لیے، لبان جو اس کے کاہن ہونے کے لیے، اور مر جو اس کے نجات دہندہ ہونے کے لیے اسے پیش کی گئی تھی۔ میرے پیغام کا اگلا حصہ ہے کہ عقل مند لوگ اب یسوع مسیح کو کیا پیش کرتے ہیں۔ آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سب عقل مند ہیں، آپ سب مرد اور آپ سب خواتین، آپ عقل مند ہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج آپ سب یہاں چرچ میں موجود ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ سب عقل مند ہیں۔ لہٰذا مجھے بتائیں کہ عقل مند ہوتے ہوئے، سمجھدار ہوتے ہوئے، آپ خداوند یسوع مسیح کو آج اب کون سا تحفہ پیش کرتے ہیں؟ سب سے پہلا تحفہ جو ہم اپنے خداوند کو پیش کر سکتے ہیں وہ سونے کا ہے۔ سونا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اسے اپنے بادشاہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ ہماری قیمتی چیزیں جو کہ ہم سے جڑی ہوئی ہیں، جب ہم انہیں خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، لیکن جب ہم خدا کو اپنی تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنا بادشاہ ہونے کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ غور کیجئے، پرانے عہد نامہ میں سیموئیل کی پہلی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ لہٰذا آپ کی دولت سے خدا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خدا کو دولت نہیں چاہیے۔ خدا آپ سے کیا چاہ رہا ہے؟ خدا آپ سے فرما برداری اور تابعداری چاہتا ہے۔ لہٰذا آج اپنی ذمہ داری کا سونا
اس کے حضور میں پیش کریں، اور پھر ہم اسے لبان پیش کریں تاکہ اس بات کا اظہار کریں کہ ہم اسے اپنے کاہن کے طور پر پہچانتے ہیں۔ کلام خدا میں عبرانیوں باب 4 آیت نمبر 15 سے شاید آپ ضرور واقف ہوں گے، جہاں لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ یہ ہم پر اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا کاہن اعظم ہے۔ وہ ایسا کاہن اعظم ہے جو ہماری خاطر بڑی مشکل اور مصیبت میں سے گزر گیا۔ وہ ایسا کاہن اعظم ہے جس نے ہمیں گناہ گار ہوتے ہوئے پاک اور صاف کیا اور قدر مطلق خدا باپ کے ساتھ ہمیں دوبارہ سے منسلک کر دیا۔ کرسمس شاندار، ہم خداوند کو سونے کا تحفہ دیتے ہیں، اسے بادشاہ قبول کرتے ہیں، ہم اسے لبان پیش کرتے ہیں، اسے اپنا کاہن اعظم تسلیم کرتے ہیں، اور پھر ہم اسے مر کا تحفہ پیش کر کے اسے اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ میرے پیغام کی بہت ہی اہم ترین بات ہے، جو کہ شاید پیغام کے شروع میں ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہ پیغام کے آخر میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بیش قیمتی چیز آپ خدا کو کون سی دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کا دل ہے جو آپ خدا کو پیش کر سکتے ہیں۔ خدا اس بات سے راضی ہوگا جب آپ اپنا دل مکمل طور پر اسے سونپ دیں گے۔ وہ آپ کے دل کو پرکھتا، جانتا اور پہچانتا ہے، اور جب آپ کے دل میں خدا بسے گا اور آپ اپنے دل کو اس کے سپرد کر دیں گے، تو یہی سب سے بڑی اور بیش قیمتی بات ہوگی جو آپ خدا کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ ان مجوسیوں کا تصور کیجئے جو کہ نجات دہندہ کو نہیں جانتے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے متعلق نہیں سنا، نہ ہی اسے دیکھا ہے، نہ ہی اس کے معجزات اب تک دیکھے ہیں، لیکن وہ دور دراز کے اپنے اپنے ملکوں سے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، جو کہ اب ایک چھوٹا بچہ ہے، اور وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا اظہار اپنے بیش قیمتی تحائف کے ذریعے سے کرتے ہیں جو انہوں نے پیش کیے، جن میں سونا، لبان اور مر شامل تھے۔ یہ تینوں تحائف جو کہ پیش کیے گئے بعض مرتبہ ہمیں بڑے عجیب لگتے ہیں، لیکن انہوں نے خداوند کی زمینی زندگی کو مکمل طور پر بیان کیا۔ ہم یہاں پر کرسمس پر صلیب کا نشان بھی لگاتے ہیں چرنی کے ساتھ، کیونکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ خداوند کی موت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ عجیب نہیں لگتا ہے؟ ایک مرتبہ کرسمس کی عبادت کے بعد ایک نوجوان لڑکا پاسٹر کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا ہے کہ آپ نے کرسمس کے موقع پر صلیب کو بھی اسٹیج پر رکھا ہوا ہے، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا ہے کہ آج کرسمس والے دن آپ صلیب پر بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے خداوند یسوع مسیح کے خون کے بارے میں سننا پسند نہیں ہے۔ آپ صرف یسوع مسیح کی اچھی اچھی تعلیمات اور تمثیلوں پر ہی گفتگو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے یہی بات کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ صرف ایسا ہی کریں گے تو وہ بھی چرچ میں آئیں گے اور ممکن ہے آپ کو کچھ چندہ بھی دیں۔ پاسٹر بہت سمجھدار انسان تھا۔ اس نے اس اجنبی سے کہا، کیا اگر میں صرف خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور تمثیلیں ہی بتاؤں تو کیا آپ اس کی پیروی کریں گے؟ اجنبی نے کہا، ہاں میں ضرور کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ کریں گے۔ تو پاسٹر نے اس سے کہا کہ خداوند نے گناہ نہ کیا، کیا آپ اپنی زندگی میں سے گناہ کو دور کر دیں گے اور آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور مجھ سے اکثر گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو پاسٹر نے اس سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تمہیں پہلے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تبھی تم اس کے حضور میں کھڑے رہ پاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم گناہ گار ہی ٹھہرو گے، پاک نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا، تصور کرو کہ تم ریت میں دستے چلے جا رہے ہو اور قریب ہی ایک شخص جو زمین پر کھڑا ہے تمہیں کہے کہ تم چل کر باہر کیوں نہیں آ جاتے ہو؟ وہ تم سے کہے کہ دیکھو میں بھی تو ٹھیک چل رہا ہوں، تم بھی ٹھیک چل کر باہر آ جاؤ۔ کیا اس کی نصیحت تمہارے لیے درست ہوگی؟ کیا یہ بہتر نصیحت ہے؟ اس وقت تمہیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو بڑھ کر تمہارا ہاتھ پکڑے اور تمہیں باہر زمین تک لے آئے۔
یہی بات میں تمہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کی تعلیمات، اس کے معجزات ہمیں اس کے قریب لے کر آتے ہیں، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو صلیب پر ہمارے لیے قربان کر دیا، اس نے اپنا بیش قیمتی لہو ہمارے لیے بہایا، تو وہ ہمیں گناہ کے دلدل سے باہر نکال لایا، ہمیں آزادی بخشی۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی اس کے موت کے ذکر کے بغیر کر رہے ہیں تو ہم درست نہیں ہیں۔ وہ ہمارے لیے زمین پر قربان ہونے کے لیے آیا۔ انجیل مقدس کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے ہر ایک پہلو کو ہمارے سامنے کھل کر بیان کرتی ہے اور ہمیں اس کے قریب لاتی ہے۔ ہم اس کے قریب نہیں آئے ہیں، ہم نے اسے نہیں ڈھونڈا ہے، بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ وہ ہمارے قریب آیا ہے تاکہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں خدا کے ساتھ ملوا سکے۔ لہٰذا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مسیحی ہوتے ہوئے آپ خداوند یسوع مسیح کو آج اس کرسمس کے موقع پر کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا۔ آپ اسے سونا دے سکتے ہیں۔ سونا یعنی اسے اپنا بادشاہ ہونے کے لیے قبول کرنا، اور سونے سے مراد یہ ہے، جیسا میں نے بیان کیا، یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ اپنی فرما برداریاں خداوند کو پیش کریں، اس کے تابع دار ہو جائیں۔ آپ اسے لبان پیش کر سکتے ہیں۔ لبان پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنا کہنے اعظم یعنی اپنا خداوند تسلیم کریں، جو آپ کے لیے شفاعت کرتا اور خدا کے ساتھ آپ کو جوڑتا اور منسلک کرتا ہے، اور مر پیش کریں تاکہ آپ اس کی قربانی کو اپنے سامنے رکھ سکیں۔ وہ آسمان سے زمین پر آپ کے لیے صلیب پر قربان ہونے کے لیے آیا تاکہ آپ کو گناہوں سے آزاد کر سکے۔ وہ آپ کا عوضی بنا، اور جب آپ اس کے پیار میں آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ہر ایک دن ہی در حقیقت کرسمس بن جاتا ہے۔ آپ اس کے پیار میں بندھ جاتے ہیں اور وہ آپ میں رہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں پھر ہر روز اس کا تجربہ کرتے ہیں، آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ پھر نہ صرف وہ آپ کا نجات دہندہ بن جاتا ہے بلکہ آپ کا دوست بھی۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ جان پاتے ہیں کہ قادر خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا قدم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ آج کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا اظہار اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی کریں، اپنی مقامی کلیسیا میں بھی کریں، اور ان کو بھی خداوند یسوع مسیح کے متعلق بتائیں، اور یوں اپنے مسیحی ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور دیکھنا چاہوں گا۔